from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, बाजवा साहब ने ये हुकूमत बनवाई थी और शहबाज शरीफ की इस नाजायज़ हुकूमत को कबूल कराने के लिए उन्होंने हर हथकंडा इस्तेमाल कर लिया और आज भी वही सिलसिला चल रहा है कि इमरान खान से कहा जा रहा है कि तुम इस हुकूमत को कबूल कर लो। अच्छा, एक दिन बाजवा साहब इमरान खान साहब से बोले मेरे पास सबकी फ़ाइलें मौजूद हैं और सबकी ऑडियो वीडियोज़ भी मौजूद हैं। तो इमरान खान ने कहा ये आपने ISI को किस काम के पीछे लगा दिया? ये तो अच्छी बात नहीं है कि लोगों की आप वीडियो बनवाते रहें। अच्छा, अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो थ्रेट भी दे रहे थे और ये कोई मुनासिब तरीक़ा नहीं है। जमहूरियत में ये तो नहीं होता कि आप लोगों की वीडियोस बनाएं और इस किस्म की वो करें। हाँ, उनकी करप्शन के जो केसेस हों वो सामने लाए जाएं, वो पेपर्स, उन पर मुकदमा चलने चाहिए। और अगर हुकूमत ना चल रही हो, आप देख लीजिए हर जगह ये होता है कि अगर हुकूमत चलाने में दुश्वारी आ जाए तो दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद गाड़ी आगे चल जाती है। जमहूरी तरीक़ा यही है कि अगर क्राइसिस आए तो फिर आप दोबारा मैंडेट लेते हैं, लोगों से पूछते हैं, फिर गाड़ी आगे चल जाती है। ये तरीक़ाकार नहीं होता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके लोगों को, सहाफ़ियों को नंगा करके मारें, कत्ल करा दें, कहें लीडर से हम तुम्हें कत्ल करा देंगे और उसकी कोशिशों में लग जाएं कि नहीं तुम इस हुकूमत को मानो। ये तरीक़ा जमहूरी तरीक़ा नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ के बाद अब नवाज़ शरीफ को लाने की कोशिश की जा रही है कि वो आएंगे और वो आके ये मुल्क चलाएंगे। इन्होंने तो, शहबाज शरीफ ने जहां पहुंचा दिया है, अब वो सब आपके सामने है। अब साहब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की नहीं, दुरूद शरीफ और यासीन शरीफ की ज़रूरत पे आ गए हैं आप। ज़रा हालत देखिए क्या हो गई है। टोयोटा कार बनाने वालों ने अपना प्लांट बंद कर दिया। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका वो व्हील कैप्स वगैरह बनाते थे कार, उन्होंने अपना प्लांट बंद कर दिया। कितनी टेक्सटाइल मिलें फैसलाबाद में बंद पड़ी हैं। 40 लाख से ज़ायद लेबर जो है वो फारिग हो गई। लोगों के पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं हैं और तो और बाहर वो खड़े हुए जहाज़ जिसमें क्या है, प्याज, दालें। कितनी शर्म की बात है कि हम प्याज और दालें इंपोर्ट करते हैं और उसके लिए पैसे नहीं हैं। इंसुलिन बनाने के लिए जो दवाएं चाहिए होती हैं, जो मटेरियल चाहिए होता है, इंपोर्ट करने के लिए, दवाएं इंपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। और IMF कह रहा है कि ये गैस और पेट्रोल की कीमतें जो हैं, अब बिजली की, ये बढ़ाइए। वो पहले ही आसमान को छू रही हैं, अब तो वो उससे भी ऊपर चली जाएंगी। यानी कह रहे हैं कि बिजली फी यूनिट 15 से बढ़ा के 35 या 50 की तरफ चले जाएंगे आप। गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? इनमें से किसी को कोई फिक्र है? नहीं, सब इस काम में लगे हुए हैं कि गवर्नर राज आता है या तहरीक अदम एतमाद पास होती है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है, हमें अपनी तवज्जो इस बात पर रखनी चाहिए कि मईशत डूबती जा रही है। गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। एक गरीब आदमी, 40% लोग एक वक्त का खाना मुश्किल से खा रहे हैं और इन्होंने अभी 82 अरब रुपए रिश्वत दे दी है मेंबरान कौमी असम्बली को कि वो इनकी हुकूमत को छोड़ के ना जाएं, इनकी पार्टी में रहें, तरक्याती नाम पर काम करने के बहाने पर। और 2 अरब रुपए मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट के सिलसिले में एलोकेट कर दिए। 2 अरब रुपए कि तुम हमको सच्चा साबित करते रहो। कितनी बड़ी अमाउंट है। छोटा सा मुल्क ये अमाउंट वहाँ खर्च की है। हमारा वजीर खारजा अब बताइए, कोई उस लड़के से पूछे कि तुम 7 लाख रुपए का जूता पहनकर, जबकि थर में लोग, बच्चे भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, सैलाब ने लोगों को चोरी और डाका जनी की तरफ रागिब कर दिया है, तुम 7 लाख रुपए का जूता पहनकर दुनिया के दौरे कर रहे हो। पता नहीं 30-35 दौरे कर चुके हैं ये अब तक 8 महीने में। और उस पे 100, अब जरा गौर सुनिए,
175 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں ان کے دوروں پر. کیا اس ملک میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو ان سب کو روکے اور کہے بھائی تم کن باتوں کن قصوں میں لگے ہوئے، اقتدار کی کس رسہ کشی میں لگے ہوئے ہو، تمہاری معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج مکمل طور پہ بیٹھ چکی ہے، تمہاری پوری دنیا میں رسوائی ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ امپورٹ کے پیسے نہیں، ایکسپورٹ تمہارا ختم ہو گیا ہے تقریباً، اور تم جو ہے ایک بہت ہی اندھیری راہ کی طرف جا رہے ہو. ان باتوں کو چھوڑو اور ملک کی معیشت کی طرف توجہ دو. کوئی نہیں نظر آتا. حادثہ یہ ہے، دیکھیے پولیٹیشنز میں اور دنیا میں ہر طرح کے لوگوں میں کرپشن تو ہوتی ہے، بری باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ احساس کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، بس وہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم نے ملک کے ساتھ کیا کر دیا ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور آخرت میں کیا ہوگا اور دنیا میں بھی کیا ہوگا. ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے سوائے حکومت حاصل کرنے کے. اچھا اب آئیے عمران خان کی طرف کہ اس کو یہ جمہوری طریقے سے تو شکست نہیں دے سکتے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ڈیٹا جمع کیجئے اور آپ میری آواز بنا سکتے ہیں، میں آپ کی آواز بنوا سکتا ہوں، بالکل آپ کو بولتے ہوئے وہ ایسے لپ سنک ہوں گے کہ آپ سمجھیں گے یہی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. اب یہ آڈیو ویڈیو کے ذریعے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے. تو مجھے بتائیے کیا اس طرح عوام عمران خان سے دور ہو جائے گی؟ نہ. آج قوم اس طرف پہنچ گئی ہے کہ وہ ان ویڈیو کو اگر انہوں نے کوئی گندی ویڈیو بنا کے دے دی تو وہ اس کو غور سے دیکھیں گے، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ غور سے دیکھ رہے ہیں تو کہیں گے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برائی کہاں تک پھیل چکی ہے. اچھا عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا، تو وہ اس کو انجوائے کریں گے، برا نہیں مانیں گے. اس درجہ تنزلی ہے پاکستان کے معاشرے میں. not all of them but a big majority. اس کا رویہ یہ ہوگا. کیوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہوگی کہ میں نے ٹائم میگزین میرے سامنے آیا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا کی قومیں انٹرنیٹ پہ جا کے کون سا لفظ سب سے زیادہ استعمال کرتی ہیں، تو وہ لفظ تھا پاکستان کے لوگ استعمال کرتے ہیں سب سے زیادہ، اور وہ لفظ تھا سیکس. پاکستانی قوم پتہ نہیں ہمارے اندر قدرت نے زیادہ یہ حساب کتاب رکھا ہے یا اتنی فرسٹریشن ہے کہ ہر آدمی اسی طرف سوچتا، اسی عینک سے دیکھتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے جی، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اچھا دیکھیے ہارون رشید صاحب پاکستان کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ اور بڑے محترم سچے کھرے انسان اور ایک عظیم دانشور، میں ان کو مانتا ہوں، اور میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کس کا کتنا علم ہے اور یہ کہاں سے بول رہے ہیں. بڑے علم ہے ان کے پاس اور بہت سچے پاکستانی آدمی ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ناجائز اولاد کون ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اب آ کے قوم کو بتا دیں، یہ امانت ہے. ان کے سینے میں بہت سارے راز دفن ہیں. وہ دور گزر گیا کہ آپ رازوں کے ساتھ مر جاتے تھے. بھائی اب بتائیے کتنے پولیٹیشین، کتنے جنرل ایسے ہیں، کیا کیا صورتحال کر کے گئے، قوم کے سامنے آشکار کیجئے. آپ نے کبھی یہ پوری کہانی اگر سنی ہو، میں نہیں سناؤں گا، مجھے پتا ہے اس کا، یہ مریم نواز کیا کچھ کرتی تھیں. اب وہ صفدر کے ساتھ کیسے وہ بچہ اتنا جلدی پیدا ہو گیا تھا، بہت ساری باتیں، یہ بیکار کی باتیں ہیں، اس کی تفصیل نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ ان کا کیا کردار رہا ہے. زرداری کے لیے وہ لڑکی جو وہ کرتی تھی، منی لانڈرنگ کرتی تھی، یعنی کھلے عام بلاول کے گھر میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کے دوست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں. سب کے کردار جو ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ اس کے حصے میں صاحب کردار لوگ اقتدار میں آئے ہی نہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ قوم جو ہے پاکستانی قوم ہماری، یہ صاحب کردار لوگوں کو مسند پہ نہیں لاتی، ان کو اقتدار نہیں دیتی، ان کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے.
صاحب کردار لوگوں کو، بد کردار لوگوں کو یہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. ورنہ آج تک کبھی تو جماعت اسلامی کو انہوں نے موقع دیا ہوتا. وہ صاحب کردار لوگ ہیں، ان سے اختلاف کر لیجیے آپ. صاحب کردار لوگ پایا ان کو ہمیشہ میں نے. اچھا اب آئیے دیکھیے عمران خان صاحب کے جو رومانس کے جو قصے ہیں وہ ہم نے بہت سنے ہیں اور میں کچھ کو جانتا بھی ہوں، لیکن وہاں اس کی عظمت کیا ہے؟ میں اس کو کیوں سپورٹ کروں گا؟ اس نے اپنے ان گناہوں کا اقرار کیا، اور یہ نہیں کہ چھپ کے کمرے میں اقرار کر لیا، ٹی وی پہ بیٹھ کے صاف کہا کہ مجھ سے جوانی میں غلطیاں ہوئی ہیں، میں بالکل ایک عام سا بے عمل مسلمان تھا، مجھے اسلام کی کچھ خبر ہی نہیں تھی. جب میں نے دین کی طرف میرا رخ ہوا اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا کہ انہوں نے کیسے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائی تھی اور کیسے چینج آتا ہے، تو رخ موڑا. اس کا رخ مڑنے کے بعد اب وہ اس مقام پہ پہنچا کہ وہ ننگے پیر جہاز سے اتر کے روضہ مبارک پہ جاتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ایک دوست گئے تھے وہ بتاتے ہیں ہم تو دعائیں مانگ رہے تھے وہاں بیٹھ کر، یہ آدمی صرف رو رہا تھا ہچکیوں کے ساتھ، صرف رو رہا تھا. آج یہ آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے اور خانہ کعبہ میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا روتا ہے؟ بس وہ روتا ہے، اپنے رب کے پاس جا کے روتا ہے، اپنے دل کی باتیں کہتا ہے، اپنی ندامت کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا کیا کچھ کرتا ہوگا وہ جانے، اس کا اللہ جانے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اب ایک بالکل ڈیفرنٹ انسان ہے. اور جب اللہ رب العالمین اتنا وسیع قلب رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ معاف کرتے ہیں، اور کتنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو گناہ کرنے کے بعد پلٹ آئیں اور کہیں یا رب ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں. یہ اس کی عظمت ہے، ان کی نہیں ہے. نواز شریف، شہباز شریف، کسی کی بیوی کو خوبصورت دیکھا شہباز شریف نے، کہا اسے طلاق دے دو میں اس سے شادی کروں گا. کسی کو کچھ دیکھا کہیں لے کے چلے گئے. یار یہ بدماش بے حیا لوگ جو چھپ کے یہ کرتے ہیں، ان سے وہ آدمی لاکھ درجے بہتر ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا. اب دیکھیے عوام کا مزاج جو ہے وہ بدل چکا ہے، وہ ان کو پہچان چکی ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں، اور یہ آج حکومت کی خاطر آڈیو لا رہے ہیں، ویڈیو لا رہے ہیں، یہ کچھ بھی لے آئے ہیں. جب اس کا حکم ہو گیا ہے نا، تمہارے خراب دن اس نے لکھ دیے ہیں، تمہیں عوام نے پہچان لیا. اللہ کی مرضی تھی کہ عوام تمہیں پہچان جائے، تم پہچان لیے گئے ہو. اب اقتدار تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا، چاہے تمہارے پیچھے جو ہے وہ پوری اسٹیبلشمنٹ ہو اور الیکشن کمیشن ہو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں شکست ہوگی. آخر میں آپ تمام ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے وہاں میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نا کہ کریکٹر بلڈ اپ نہیں کیا گیا، اس طرف توجہ نہیں دی کردار سازی پر. اور کردار سازی کیا ہوتی ہے؟ دماغ کا بدلنا، وہی کردار سازی ہوتی ہے. اب یہ جس قسم کی چیزیں سامنے لا رہے ہیں، اس سے معاشرے میں تباہی تو پھیلے گی، خوبی کوئی نہیں پیدا ہو سکتی. ان کو روکنا آپ کا فرض ہے. ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ قوم کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے جانا چاہتا ہے، اور اس وقت سارے مافیاز، اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن یہ ان کی حمایت میں ہیں. اور آپ جو ہے اس وقت پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس آواز کو آگے بڑھائیے، عمران کے پیغام کو آگے بڑھائیے. جس وقت یہ اس پر یہ گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں، آرٹیفیشل ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس لمحے وہ انسان بیساکھیوں کے وہ سہارے چل کر جا کے میاں والی میں ایک ہاسپٹل کا افتتاح کر رہا ہے. اس کی قسمت میں اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ اس لمحے ٹوٹے ہوئے وہ پاؤں میں تکلیف ہے، اس کے ساتھ جا کے ایک ہاسپٹل کی سنگ بنیاد رکھ رہا ہے، اور تم اس کے خلاف گندی فلمیں بنا کے اپنے آپ کو اقتدار پہ قابض دیکھنا چاہتے ہو. یہ بڑا فرق ہے. اگر آپ اس فرق کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے میں سمجھتا ہوں، تو برائے مہربانی اس پیغام کو آگے بڑھائیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو یوٹیوب پر، اس کو اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی نوازش ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.